बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फैयाज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, पाकिस्तान की आला अदालतों में 26वीं आइनी तरमीम के ख़िलाफ़ बाकायदा पहली दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर हो गई है। इंतहाई अहम तरीन और बहुत बड़ी डेवलपमेंट, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से काजी फ़ैज़ ईसा के फ़ैसलों की सफाई, फ़ैसलों की वापसी का अमल जारी है और यहिया आफरीदी साहब मुसलसल काजी फ़ैज़ ईसा के इंतज़ामी फ़ैसलों को रिवर्स कर रहे हैं। मंसूर अली शाह साहब को फौरी तौर पर पाकिस्तान वापस बुला लिया गया है और इसके बाद अब इतलात जो हैं, क्योंकि उन्होंने उम्रे के बाद सऊदी अरब में ज़्यादा अरसा क़याम नहीं किया, वापस पहुँचे हैं पाकिस्तान। अब इतलात हैं कि आइंदा चंद दिनों के अंदर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 12 जजेस ने बिल आखिर आखिरी और हतमी तौर पर 26वीं आइनी तरमीम के हवाले से अपना आइनी और कानूनी रद्द अमल देने का फ़ैसला कर लिया है और नवंबर का पहला हफ्ता इस हवाले से, पहले 2 हफ्ते 15 दिन नवंबर के इस हवाले से इंतहाई अहम करार दिए जा रहे हैं। एक तो एंटी टेररिस्ट कोर्ट के जितने भी जज साहिबान हैं उनका इजलास यहिया आफरीदी साहब ने बुला रखा है और ये इजलास इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि तमाम तर केसेस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान के बड़ी तादाद में वहाँ हैं, जो कि अब बड़ी तेज़ी से जिन पर जो है वो फैसले आ रहे हैं। और इस वक्त हुकूमती हलकों में, हुकूमती सफ़ों में शदीद तरीन बेचैनी है। अमरीका और बरतानिया के बाद चीन ने भी पाकिस्तान की मौजूदा सियासी सूरत हाल, मौजूदा जो सिक्योरिटी की सूरत हाल है, मौजूदा जो हालात हैं पाकिस्तान के, उस पर सवालात उठा दिए हैं। और हुकूमती हलके ये समझते हैं कि अगर इमरान खान और पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान किसी किस्म के मामलात तय पा गए तो उनकी दास्तां भी ना होगी। दास्तानों में सबसे पहले अगर चीन के हवाले से बात करें तो पाकिस्तान में चीन के सफ़ीर की जानिब से मौजूदा जो सिक्योरिटी की सूरत हाल है पाकिस्तान के ऊपर, जो पाकिस्तान में जो मामला लिंक है पाकिस्तान की मुआशी सूरत हाल से भी, पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल से भी, क्योंकि यहाँ पर पाकिस्तानी इंतज़ामिया के अपने फ़ैसले ही कुछ ऐसे हैं, चाहे वो SCU कॉन्फ्रेंस के नाम पर जेल में कैदियों पर मुलाकात की पाबंदियाँ लगा देना हो, चाहे वो जुड़वां शहरों को मुसलसल बंद कर देना हो, या फिर पूरे सूबे के अंदर दफ़ा 144 नाफिज कर देना हो। लेकिन इसके बावजूद सिक्योरिटी की सूरत हाल ये हो कि जैसा चीनी इंजीनियर्स के साथ हुआ, उस पर चीनी सफ़ीर की जानिब से एक रद्द अमल आया। पहले तो दफ्तर ख़ारजा ने इस हवाले से खुलकर बात नहीं की। जब उनसे सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि जनाब उन्होंने एक रूटीन की बात की है, और इसके बाद जब फिर हदायत हुई तो उन्होंने कहा जनाब कि हमने उन्हें तलब तो नहीं किया, लेकिन उन्हें ऐसा बयान नहीं देना चाहिए था। एक ही तकरीब में थे सागदार और चीनी जो है वो सफ़ीर, और वहाँ पर उन्होंने ये बात की कि सिक्योरिटी की सूरत हाल चीनी शहरियों के हवाले से पाकिस्तान को बेहतर बनानी चाहिए। डेफिनेटली पाकिस्तान के अंदर जो सिक्योरिटी की सूरत हाल है, जो मुआशी सूरत हाल है, जो सियासी सूरत हाल है, आपस में लिंक हैं। और इससे पहले अमरीका और बरतानिया के ऐवान नुमाइंदगान और अरकान पार्लियामेंट की जानिब से जो खतूत सामने आए हैं पाकिस्तान में इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों के हवाले से, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान समेत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो जितने कारकुनान रहनुमा हैं उनके खिलाफ गैर आइनी गैर कानूनी इक़दाम के हवाले से, उस पर पलट कर एक वार करने की कोशिश की है, जो कि एक लतीफ़ा बन गया है। और वो कहते हैं ना कि जनाब क्या पिद्दी और क्या पिद्दी का शोरबा। पूरे 75 बरसों में तो पाकिस्तानी पार्लियामान को, पाकिस्तान के अरकान पार्लियामेंट को, पाकिस्तानी सियासतदानों को कभी इस तरह का कोई जवाब अमेरिका या बरतानिया को देने की ज़रूरत तो नहीं हुई। मुसलसल यूरोपीय ममालिक, अमेरिका और दीगर कई ममालिक पाकिस्तान के मामलात में मुदाखलत करते रहे। लेकिन यहाँ पर जब इंसानी हकूक़ के हवाले से बात आई तो अब इत्तलात ये हैं कि 160 के करीब अरकान पार्लियामेंट की जानिब से शहबाज शरीफ को ख़त लिखा गया और कहा गया है कि अमरीकी हमारे नुमाइंदगान ने पाकिस्तान के मामलात के अंदर दखल अंदाजी की है। ये है जनाब इनकी हालत। दूसरी जानिब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अहम तरीन मामलात और केसेस थे। सियासी गुफ्तगू पर पाबंदी, जो अडयाला जेल के कहा, उन्होंने एक अपना मैनुअल बना लिया था कि जनाब इमरान खान से जब सियासी रहनुमा मिलेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तो सियासी गुफ्तगू नहीं करेंगे। असद कैसर ने भी, दीगर रहनुमाओं ने भी कहा कि ये किस किस्म की बात है, किस किस्म का हरबा है, क्या अजीब व गरीब मुतालबा है, बड़ी अजीब व गरीब ख्वाहिश है कि एक मुंतखब नुमाइंदे के साथ, एक जो मुंतखब नुमाइंदे हैं वो अपने लीडर के साथ, जिनको पाकिस्तानी अवाम ने बड़ी तादाद में वोट दिया, जब उनसे मुलाकात करेंगे जो कि सियासी रहनुमा है, तो क्या सियासी मामलात के ऊपर गुफ्तगू नहीं करेंगे। बहरहाल जस्टिस सरदार एजाज इसाक ने इस सियासी गुफ्तगू पर जो ये पाबंदी लगाई गई थी, इसको जनाब कलअदम करार दे दिया गया है। दूसरी जानिब इस्लामाबाद हाई कोर्ट से ही जस्टिस अरबाब ताहिर ने इमरान खान को जो जेल मैनुअल के मुताबिक जो सहूलियात तमाम कैदियों को दी जानी चाहिए, वो सहूलियात फिर इमरान खान को
فراہم کرنے کا حکم دے دیا ہے، اور وہ جو مسلسل ایک پروپیگنڈا کیا جا رہا تھا ڈیل کے حوالے سے، اس پر پاکستان تحریک انصاف کی قیادت اور عمران خان کی بہن دونوں کے بیانات سامنے آئے ہیں، اور بظاہر پاکستانی میڈیا آؤٹ آف کانٹیکسٹ ان دونوں بیانات کو ایک دوسرے کے متصادم قرار دے رہا ہے، لیکن اصل میں یہ ہے کیا؟ اس کے بعد پھر آپ کو سپریم کورٹ آف پاکستان وہاں سے آنے والے فیصلوں کی جانب لے کر چلتے ہیں۔ جناب سلمان اکرم راجہ نے کہا کہ اصولوں پر اسٹیبلشمنٹ سے گفتگو ہو سکتی ہے، اور یہ بات عمران خان پہلے بھی کرتے رہے کہ جی ہاں جناب بالکل، کچھ اصول ہیں، کچھ بنیادیں ہیں، کچھ شرائط ہیں جن پر اسٹیبلشمنٹ سے بات ہو سکتی ہے، اور وہ شرائط کیا ہیں کہ رجیم چینج آپریشن کے حوالے سے تمام تر تحقیقات کی جائیں، اور جوڈیشل کمیشن بنایا جائے، جو الزامات پاکستان تحریک انصاف کے اوپر لگتے رہے ہیں وہ صاف ہونے چاہیے، سامنے آنے چاہیے۔ اس کے بعد 9 مئی کے کا جو واقعہ ہے اس کی بنیاد کیا تھی، کیا کچھ ہوا، سی سی ٹی وی فوٹیج کہاں، کس نے کیوں کر غائب کی، کون تھا اس کے پیچھے، اس کے اوپر جوڈیشل کمیشن بنا کر اس معاملے کی تحقیقات کی جائیں۔ تیسرا بڑا اور اہم ترین معاملہ 8 فروری کا مینڈیٹ پر ڈاکہ کس نے کیسے کیوں کر ڈالا، کیسے چوری ہوا، اس پر بھی جوڈیشل کمیشن بنایا جائے۔ سلمان اکرم راجہ نے کہا کہ علی امین گنڈاپور بطور وزیر اعلیٰ کے پی کے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ رابطے میں ہیں، ہم اسٹیبلشمنٹ سے نہ ہی کو ڈھیل چاہتے ہیں اور نہ ہی کو ڈیل چاہتے ہیں، اصولوں پر اسٹیبلشمنٹ سے بات ہو سکتی ہے۔ اڈیالہ جیل میں غیر انسانی فیل ہو رہا ہے، بانی کے سیل کی بجلی بند کی گئی، تاریکی میں رکھا گیا، ان کے بیٹوں سے بات نہیں کروائی جا رہی، لیکن اس کے باوجود عمران خان کے حوصلے بلند ہیں، وہ 1 انچ بھی پیچھے نہیں ہٹ رہے۔ سلمان اکرم راجہ نے کہا کہ پی ٹی آئی پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی قوت ہے، سب سے بڑی سیاسی جماعت ہے، جلد ملک گیر احتجاج کا اعلان کر رہے ہیں۔ 26ویں آئینی ترمیم کے ذریعے آئین کی روح اور عدلیہ کی آزادی پر حملہ کیا گیا۔ فتح ہمیشہ سچ کی ہوتی ہے، رات جتنی بھی تاریک ہو سحر اس کی ضرور ہوتی ہے۔ انسانی حقوق کے لیے ہم لڑتے رہیں گے، ہمارا لیڈر ثابت قدم ہے، ہم بھی ثابت قدم ہیں، یہ جنگ ہم جیتیں گے، سچ اور شرافت کا نظام قائم ہوگا، ہم فراست سے آگے بڑھیں گے، دیواروں پر ٹکرے نہیں مارا کرتے، جن کو دیواروں سے ٹکرے مارنے کا شوق ہے وہ شوق پورا کر لیں۔ ہمارے پاس احتجاج کے جائز اور قانونی آپشن موجود ہیں، احتجاج میں ہم سب باہر نکلیں گے، صرف سیاسی ورکر نہیں بلکہ پوری قوم باہر نکلے گی۔ بشرا بی بی گھریلو خاتون ہیں، ان کا سیاست میں آنے کا کوئی ارادہ نہیں، علیمہ خان کا رویہ بھی اپنے بھائی کے لیے، ان کا بھی سیاست میں آنے کا کوئی ارادہ نہیں۔ یہی بات عمران خان نے بھی کی ہے کہ ان کے خاندان کے افراد کا کوئی تعلق سیاست سے نہیں ہے، نہ وہ اس قسم کا کوئی سسٹم دیگر سیاسی جماعتوں کی طرح پاکستان تحریک انصاف کے اندر چاہتے ہیں کہ یہاں پر رشتہ داری کا نظام قائم ہو۔ انہوں نے کہا فوجی عدالتیں قائم کی جاتی ہیں تو یہ انسانی حقوق کے منافی ہوگا، اور جمہوریت کو کچلنے کی کوشش کی گئی تو ہم اس کو ناکام بنائیں گے۔ اچھا، یہاں پر سلمان اکرم راجہ کا کرکس یہی تھا کہ وہ کسی طور پر بھی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کوئی بات چیت جو ہے وہ نہیں کر رہے، ہاں اصولوں کے اوپر جو ہے وہ ان کے ساتھ بات چیت ہو سکتی ہے۔ اگر دیکھا جائے جس معاملے کو جو ہے وہ اپنے جو ہے وہ آؤٹ آف کانٹیکسٹ لے کر جو بیان کیا جا رہا ہے اس میڈیا کی جانب سے، علیمہ خان کے بیان کو انہوں نے بھی یہی بات کی ہے، واضح کیا انہوں نے کیا کہا ہے؟ انہوں نے کہا عمران خان کبھی کوئی ڈیل نہیں کریں گے۔ اب اس معاملے کو ایک ٹوسٹ دینے کی کوشش کی گئی کہ علیمہ خان کہہ رہی ہیں ڈیل نہیں کریں گے، سلمان اکرم راجہ کہہ رہے ہیں بات چیت کریں گے، تو دونوں کے اندر فرق ہے، وہ ہم آپ کے سامنے واضح طور پر رکھ دیتے ہیں۔ علیمہ خان نے کہا کہ عمران خان کبھی کوئی ڈیل نہیں کریں گے، انہوں نے ملاقات کی تھی عمران خان سے جیل میں، اور کہا کہ سپریم کورٹ سے رجوع کر رہے ہیں کہ دیگر قیدیوں کے ساتھ عمران خان کے ساتھ ایسا سلوک نہ کیا جائے۔ ان کی بہنیں عظمیٰ خان اور نورین خان بھی علیمہ خان کی ہمراہ تھیں۔ انہوں نے کہا کہ 10 دن تک 6x10 کی کوٹری میں ہمیں رکھا گیا، یہ نہیں بتایا گیا کہ انہیں وہاں کیوں رکھا گیا اور انہیں بجلی سے کیوں، وہ عمران خان کے متعلق بات کری تھی کہ انہیں 10 دن تک مسلسل 6x10 کی کوٹری میں رکھا گیا۔ انہوں نے کہا کہ عمران خان کا کہنا تھا کہ جیل حکام کا رویہ آئین کی خلاف ورزی کے مترادف ہے، انہیں لگتا ہے کہ وہ کسی طرح انہیں توڑ لیں گے، تو ایسا ممکن نہیں ہے۔ عمران خان نے کہا کہ وہ ان سے ہرگز نہیں ٹوٹیں گے، چاہے لمبا عرصہ انہیں جیل کے اندر گزارنا پڑے۔ بجلی نہ ہونے کی وجہ سے بجلی کے چولہے پر کھانا نہیں پکایا جا سکا، جیل کا مضر صحت کھانا کھانے پر وہ مجبور تھے، جس سے ان کو الٹیاں بھی ہوئیں۔ اس دوران ان سے کسی کو ملنے کی اجازت نہیں دی گئی۔ ہر قیدی کو اپنے اہل خانہ سے ملنے کا حق ہے، لیکن عمران خان کو 3 ہفتوں تک اپنے اہل خانہ اور وکلا سے ملنے کی اجازت نہیں دی گئی، اور اس دوران خلائی مخلوق یہ افواہیں پھیلا رہی ہے کہ عمران خان نے ڈیل کر لی ہے، تاہم انہوں نے واضح کیا ہے کہ وہ کبھی کسی کے ساتھ ڈیل نہیں کریں گے۔ اور عمران خان نے کہا کہ آپ ان کے خلاف فوجی عدالتوں میں مقدمہ شروع کر سکتے ہیں، انہیں فوجی جیل میں ڈال سکتے ہیں، لیکن وہ پھر بھی ہتھیار نہیں ڈالیں گے، وہ کبھی اپنے اس موقف سے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ واضح چیلنج کیا ہے عمران خان نے، ان کا موقف واضح ہے کہ وہ قانون کی حکمرانی اور جمہوریت کے لیے
جدوجہد کر رہے ہیں۔ پاکستانی عوام کو بھی ایک بار پھر انہوں نے یہی پیغام دیا ہے کہ وہ اپنے حقوق کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ شیر افضل مروت اور شعیب شاہین نے بھی عمران خان سے ملاقات کی، اور یہ جو ملاقاتوں کا سلسلہ بحال ہوا ہے اس میں ماضی کی طرح اس طرح سے تو ایک روٹین نہیں آئی، ابھی بھی روکی جا رہی ہیں یہ ملاقاتیں۔ کبھی جو ہے وہ پابندی سیاسی گفتگو پر لگا دی جاتی ہے، خیر وہ عدالت نے کالعدم قرار دے دی۔ کبھی جیل مینول کے مطابق سہولتیں نہیں دی جاتی، اس کا بھی سپریم کورٹ آف پاکستان سے جو ہے وہ حکم آ گیا۔ دوسری جانب باقاعدہ طور پر پہلی درخواست 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف سماعت کے لیے منظور کر لی گئی ہے۔ سندھ ہائی کورٹ کی جانب سے یہ بڑا سٹیپ، بڑا عمل سامنے آیا ہے، اور 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف درخواستوں کی سماعت کا تحریری حکم نامہ سندھ ہائی کورٹ نے جاری کر دیا ہے۔ بارش کا پہلا قطرہ، یہیں سے معاملات آگے بڑھیں گے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان سے بھی ایسی اطلاعات آ رہی ہیں۔ سندھ ہائی کورٹ نے آئینی ترمیم کے خلاف درخواستوں کے تحریری حکم نامے میں کہا کہ 2 درخواستوں کے ذریعے 26ویں آئینی ترمیم کے کچھ آرٹیکلز کو چیلنج کیا گیا، اور عدالت سمجھتی ہے کہ آئینی ترمیم سے متعلق سوالات آئینی عدالت بینچز کے سامنے لائے جائیں، اور یہ اسی وقت ممکن ہے جب صوبائی اسمبلی آئینی بینچز کے قیام کے لیے کوئی قرارداد منظور کرے۔ لیکن قرارداد اور آئینی بینچز کی عدم موجودگی میں عدالت اپنا دائرہ اختیار استعمال کر لی ہے۔ بڑا ٹیکنیکل نقطہ، انہوں نے کہا کہ درخواست گزاروں کے مطابق انصاف کی فراہمی سے متعلق آرٹیکل کے اسٹرکچر کو متاثر کیا گیا ہے۔ ترمیم کے ذریعے بظاہر وفاق اور صوبے اپنے اپنے مقاصد کے لیے بینچز تشکیل دیں گے۔ ایسا کرتے ہوئے عالمگیر اصولوں کو نظر انداز کر دیا گیا ہے، اور پارلیمنٹ نے فیصلہ کن طاقت کے ذریعے عدلیہ کو فتح کر لیا ہے، اور ایسا کرنے سے مستقبل کے بینچز کو ماتحت بنایا جا سکتا ہے۔ سائل کو ججز کی پرفارمنس کا جائزہ لینے کا اختیار نہیں دیا جا سکتا۔ آئین کے تحت بنیادی حقوق کی فراہمی کو محدود نہیں کیا جا سکتا۔ اس پر جواب طلب کر لیا گیا ہے ایڈوکیٹ جنرل سندھ سے، اٹارنی جنرل سے، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ یہاں سے یہ معاملہ اب آہستہ آہستہ آگے بڑھے گا، اور سپریم کورٹ آف پاکستان کے 12 ججز کے حوالے سے بھی یہ اطلاعات ہیں۔ جسٹس منصور علی شاہ صاحب کی واپسی ہوگی، اور انتظامی فیصلے ایک ایک کر کے جو تمام کے تمام انتظامی فیصلے ہیں وہ جناب واپس کیے جا رہے ہیں۔ یہ آفریدی صاحب کی جانب سے منصور شاہ نے جو فیصلے کیے تھے، چاہے وہ پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی کا معاملہ ہو جناب، چاہے وہ جو ہے وہ اس کے بعد ADR کمیٹی جو تنازعات کے حل کی کمیٹی ہے اس کا معاملہ ہو، دونوں میں منیب اختر اور منصور شاہ کی انٹری ہوئی۔ ایک جگہ تو منصور شاہ کو سربراہی سونپ دی گئی۔ اب چیف جسٹس یحییٰ آفریدی نے اپنے دفتر میں تعینات اہم ترین جو افسران ہیں ان کو بھی بدلا ہے، تبدیل کیا ہے۔ نیا سیکرٹری، نیا ایگزیکٹو آفیسر جو ہے انہوں نے تعینات کر دیا ہے۔ نیا رجسٹرار سپریم کورٹ بھی جلد تعینات کیا جائے گا، کیونکہ اس سے پہلے وہاں پر جو ہے وہ قاضی صاحب کی فیورٹ جو ہے وہ رجسٹرار سپریم ہائی کورٹ انہیں تعینات کیا گیا تھا۔ سینئر پرائیویٹ سیکرٹری چیف جسٹس پاکستان کے تبدیل کیے گئے ہیں۔ اسی طرح سے چیف ایگزیکٹو آفیسر جو ہیں وہ بھی تبدیل کیے گئے ہیں، یعنی کہ وہ تمام تر فیصلے جو قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے اپنی مرضی سے سپریم کورٹ آف پاکستان کو، چاہے وہ انتظامی فیصلے ہوں یا عدالتی فیصلے ہوں، ان کے لیے جو ہے وہاں پر اپنے مخصوص کچھ لوگوں کو اپائنٹ کیا تھا، ایک ایک کر کے وہ تمام تبدیلیاں اب لی جا رہی ہیں یحییٰ آفریدی صاحب کی جانب سے۔ اور یحییٰ آفریدی صاحب نے اس سے پہلے جو 2 بڑے فیصلے دیے، خاص طور پر ADR کمیٹی اور پریکٹس پروسیجر کمیٹی کے حوالے سے، اس کے بعد جو حکومتی حلقوں کے اندر بے چینی ہے، کہا یہ جا رہا ہے کہ آئندہ چند دنوں کے اندر پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے اندر حکومت تبدیلی کرنا چاہتی ہے تاکہ بینچ بنانے کے اختیار کے اوپر بھی قبضہ کر لے۔ اور آپ کو یاد ہوگا کہ کس طرح سے بندیال صاحب کے دور میں قاضی صاحب کو وہاں پہنچایا گیا، ان کے ذریعے فیصلے ہوں۔ قاضی صاحب جب آئے تو جب منصور شاہ صاحب نے آزادانہ فیصلے دینا شروع کیے تو وہاں پھر دوبارہ تبدیلی کی، منیب اختر کی جگہ امین الدین خان صاحب کو لے آئے۔ اب جب یہ دیکھ رہے ہیں کہ ایک دفعہ پھر پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی کے اندر جو ہے وہ جسٹس منیب ہیں، جسٹس یحییٰ آفریدی ہیں اور جسٹس منصور شاہ صاحب ہیں، تو پھر ایک بار پھر اسی عمل کو شروع کرنے کا حکومت ارادہ رکھتی ہے۔ لندن پلان جناب ثابت ہو گیا۔ بابر اعوان صاحب نے بھی وہی بات کر دی جو اس سے پہلے یہ مزدور صحافی اس پلیٹ فارم پر آپ کے گوش گزار کر چکا کہ شریف کا اور قاضی کا ایک ہی رات میں ملک سے باہر جانا لندن پلان کو ثابت کرتا ہے، اور سب اس بات کے اوپر حیران ہیں کہ کتنا ہی عجب اتفاق تھا یہ کہ ایک ہی دن قاضی فائز عیسیٰ صاحب بھی اور نواز شریف صاحب بھی جناب لندن روانہ ہو رہے ہیں۔ عمران خان جو بات پاکستانی عوام سے کیا کرتے تھے ایک ایک کر کے، تمام تر باتیں جو ہیں وہ درست ثابت ہو رہی ہیں کہ لندن پلان بنایا گیا، رجیم چینج آپریشن، اس کے بعد 9 مئی کے معاملات
پاکستان تحریک انصاف کو الیکشن سے مانس کرانے کی سازش، اور آخرکار قاضی فیض عیسیٰ اور پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کی مدد سے PDM-2 کی حکومت کا بننا، یہ سب کچھ لندن پلان کو ثابت کرتا ہے۔ لیکن آخری فتح حق اور سچ کی ہوگی۔ گنڈا پور نے کہا کہ فیصلہ کن جنگ کا وقت قریب ہے، اور اب جب فیصلہ کن جنگ کے لیے نکلیں گے تو گھروں میں بتا کر نکلیں گے کہ ہم واپس نہیں آ رہے، اپنے رہنما کی رہائی تک جو ہے وہ ڈیرے ڈال کے رکھیں گے، واپس نہیں آئیں گے۔ شبلی فراز نے بھی اسی قسم کی بات کی کہ عمران خان عوام کی جنگ لڑ رہے ہیں، عوام کے لیے قربانی دے رہے ہیں، اور عمران خان کو توڑنا مقصد تھا لیکن توڑا نہیں جا سکا، اور آخری اور فائنل راؤنڈ کا جو آغاز ہے وہ جلد ہونے والا ہے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے۔ اللہ نگہبان۔